Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज के कुछ अहम मौजू पे उनसे बातचीत करनी है। तो आए मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, एक मसले के बारे में आपकी राय चाहिए, या ये कि मज़हब इस्लाम की क्या टीचिंग्स हैं सर इस रिगार्डिंग, कि एक गैर मुस्लिम मुसलमानों में या मज़हब इस्लाम में कुछ अच्छी बातें जानकर इस्लाम पे ईमान लेके आया, उसने खुदा को, कुरान शरीफ को और रसूल इस्लाम साहब को माना, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम जो बताए जाते हैं उसको भी तस्लीम किया, और जाहिर सी बात है उसने ऐलान किया कि वो मुसलमान होता है। बट जब उसकी नॉलेज में यह खिलाफत कॉन्सेप्ट आया तो उसकी जानकारी में ये बात आई कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोग अपने पहले दिन में वापस चले गए थे, यानी कि कुछ लोग मुसलमान हुए होंगे और उनका जो भी पुराना मज़हब होगा, चाहे वो ईसाई नसारा होंगे, चाहे वो किसी भी तरह के गैर मुस्लिम होंगे, उन्होंने अपने मज़हब में वापस जाना चाहा, या ये कि वो चले गए। तो मुसलमान लोग ये तावील बताते हैं कि उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम का होना ज़रूरी था, और कुछ लोगों ने मिल बैठकर मशवरा करके अबू बकर साहब को पहला खलीफा मुंतखब कर दिया। अब पहले खलीफा जी के दौर में क्या क्या काम हुए वो एक अलग तफसीली बहस हो जाएगी, या तफसील उसके लिए अलग दरकार होगी। मोहतरम, हिस्सा मुख्तसर ये कि उस न्यू मुस्लिम को ये लगता है कि इसका मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, खिलाफत कॉन्सेप्ट का। उसको ये लगता है कि रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद टोटली होली शोली पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी। ये सियासत थी इख्तदार की, ये सियासत थी पावर हासिल करने की, ये सियासत थी जो कि लौंडिये बनाने की, या जो जो भी मामलात होंगे, ये सियासत थी दूसरे मुल्कों पे हमला करने की, ये सियासत थी दूसरे मुल्कों पे हमला करके उनके जो भी बादशाह या वजीर होंगे उनको तबाह व बर्बाद करके उनकी जवान बेटियों को, औरतों को उठाकर लाने की। ये सियासत थी उनको रेवड़ी की तरह आपस में बांटने की। ये सियासत थी कि उनमें से कुछ से शादी के नाम पर सेक्स कर लो, कुछ के लौंडियों के नाम पे सेक्स कर लो, और ये पॉलिटिक्स 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 के अलावा कुछ भी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि वो इन बातों को नहीं मानता है, या मुसलमानों की टर्म में कह लीजिए कि खिलाफत पर ईमान नहीं लाता है। तो क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा, क्या वो काफिर हो जाएगा सर, या फिर भी मुसलमान रहेगा? इस बारे में डिटेल जानकारी दे दीजिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऑडियो की तबालत के लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आप तो ये जो सवाल है ना, ये पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल भी वाज़ेह सवाल नहीं है। आप मुझे 2 लफ्ज़ों में ये क्लियर कट बताएं कि जैसे आपने कहा है कि वो खिलाफत का इनकार करता है, तो खिलाफत का इनकार करने के बाद ये कहना कि वो मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा, तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं या फिर ये पूछना चाह रहे हैं कि जो उस वक्त खलीफा मुकर्रर हो गया तमाम की राय से, फिर उसका अगर वो इनकार कर देता है तब उसके लिए क्या हुक्म है, इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद वाज़ेह करें। मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब,
رسول اسلام صاحب کی وفات کے بعد جو مسلمان لوگ خلافت کا کانسیپٹ بناتے ہیں یا یہ کہ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور آپس میں صلاح مشورہ کر کے ایک خلیفہ کو منتخب کر دیا، تو اس خلیفہ صاحب پر یا ان خلیفہ لوگوں پر، کوئی سے بھی خلیفہ ہوں، خلیفہ لوگوں پر ایک نیو مسلم امیر فیصل ایمان نہیں لاتا ہے۔ وہ ایمان لاتا ہے خدا پر، رسول پر، قرآن پر اور 5 پرنسپلس آف اسلام پر، بٹ خلافت کو نہیں مانتا، یا یہ کہہ لیجئے سیدھا سیدھا لفظوں میں کہ خلافت کا انکاری ہے۔ تو کیا وہ اب بھی مسلمان ہے یا مسلمان لوگ اسے کفر کا فتویٰ دے دیں گے؟ یہ جانکاری چاہیے سر۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جی بالکل بالکل، آپ نے اب واضح کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ آپ جانیے کہ بھی اسلام اور کفر کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام اور کفر کیا چیز ہے، اس کی میں دو لفظوں میں آپ کو واضح کر دوں، ڈیٹیل میں جائے بغیر، کیونکہ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبی تفصیلی بات ہو جائے گی۔ اسلام ہے اللہ کی ذات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اور اللہ اور رسول کے احکامات کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننا۔ اب جو بھی ان کا انکاری ہوگا، ان تین میں سے کسی بھی چیز کا انکاری ہوگا، وہ صریحاً کافر ہوگا، اللہ رسول کے احکام کے خلاف جا رہا ہے۔ اچھا، اب اللہ کی ذات تو واضح ہے، اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی واضح ہے، یعنی کہ رتی برابر نبی پاک کی ذات کے حوالے سے کسی بھی تعویل کے اعتبار سے کوئی بھی تعویل کرتا ہے یا کسی بھی لفظ کے اعتبار سے از خود معنی لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات کے تمام معاملات توقیفی ہیں۔ توقیفی معاملات کس کو کہتے ہیں؟ توقیفی معاملات کا مطلب ہوتا ہے وہ احکامات یا وہ معاملات کہ جو اللہ نے خود ارشاد فرمائے ہوں۔ انبیاء کی جتنی بھی ذوات ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یہ فقط ان کے لیے ہے کہ ان کی ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، تو لہٰذا اللہ کی ذات اور رسول اللہ کی ذات کے تمام معاملات اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا تو کسی بھی اعتبار سے انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اچھا، اب انہی چیزوں کو ہمیں آگے مزید لے کے چلوں تو وہ چیزیں جو بدیہی ہیں، یعنی ہر ایک کو معلوم ہوں، وہ عوام ہوں یا خواص ہوں، ان کو کہا جاتا ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین میں سے کسی کا بھی مطلقاً انکار جو ہے یہ کفر ہوا کرتا ہے، مطلقاً واضح انکار کر دے وہ کفر ہوا کرتا ہے۔ ضروریات دین کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی واضح کلیئر ہیں، اور اسی طرح ملائکہ کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننا، اور قبر و حشر کے معاملات کو ماننا، جنت و دوزخ کے معاملات کو ماننا، یہ میں نے آپ کو اجمالاً مختصراً چند چیزیں بتائی ہیں۔ یہ وہ تمام معاملات ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان کا انکار ہر اعتبار سے، تعویلی اعتبار سے انکار کریں یا کسی اور اعتبار سے انکار کریں، یہ کفر خالص ہے، یعنی کہ یہ تو یعنی کہ اس میں تو کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ چیزیں، یہ تو ساری ہیں تعیین مراد، یعنی کہ جن کی مراد بالکل واضح ہے اور معین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں تبیین مراد، یعنی ان کو واضح کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رسول کے جو احکامات ہیں ان کی مختلف پھر کیٹیگریز ہیں، احکامات کے معاملات تفصیلی ہیں۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی خود ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان میں کچھ آیات محکمات میں سے ہیں، کچھ آیات متشابہات میں سے ہیں، تو کچھ واقعات ہیں، تو حکایات میں سے ہیں۔ تو یہ کیٹیگوریکل نظام ہے، پورا ڈیٹیل ہے اس کی۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ احکامات بالکل صراحتاً ہیں، کچھ احکامات نبی پاک کے ڈیٹیل وائز ہیں،
اور کچھ احکامات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تفصیل طلب ہیں، یعنی ان کی تفصیل طلب معاملات دیکھنے پڑتے ہیں کہ بھی ان کے کیا کیا معاملات ہیں۔ اب میں تفصیل میں مزید نہیں جاتا، آپ کو ڈائریکٹ اپنے مدعا کی طرف لے کے آتا ہوں۔ خلافت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائے ہیں تو وہ صریح ہیں، اور ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت جو ہے وہ ضلالت پر، گمراہی پر، بد دینی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو خلافت کا جو معاملہ ہے وہ ہے اجماع امت، اجماع صحابہ سے، ٹھیک ہے۔ مطلقاً اگر وہ کہتا ہے کہ خلافت کوئی شے ہی نہیں ہے، یعنی خلافت کوئی معاملات کو ہی نہیں مانتا، تو پھر تو یہ صریح قرآن پاک کی آیات کی خلاف ورزی ہے۔ یعنی اگر وہ خلافت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو خلافت دی، یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیابت الہی اور ایک ہے نیابت رسول، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب پہلے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، نیابت الہی کیا چیز ہے۔ جو بھی قرآن پاک میں آیات پچھلے دنوں ابراہیم شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہیں، وہ تمام کی تمام آیات جو ہیں وہ نیابت الہی پر مشتمل ہیں۔ نیابت الہی کس کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا نائب بنائے، یا اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا خلیفہ مقرر فرمائے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک معاملات اور طرح کے ہیں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اپنا خلیفہ نائب مقرر فرمائیں گے وہ معاملات الگ طرح کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نیابت الہی کا مطلب ہے رسالت یا نبوت، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نیابت جہاں بھی اللہ نے ذکر فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، جتنی بھی آیات اس سے متصل ہیں، یہ تمام کی تمام آیات کریمہ دیکھیے گا انبیاء کے ساتھ متصل ہیں، کسی بھی غیر نبی کے ساتھ متصل نہیں ہیں۔ نیابت کے لفظ ہوں، خلافت کے لفظ ہوں، یا اسی طرح ان طرح کے معانی کے لفظ ہوں، وہ سارے کے سارے انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ تو لہٰذا نیابت الہی وہ انبیاء کے ساتھ، خلافت الہی وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، متصل ہے۔ جب نیابت الہی ہے ہی انبیاء کے ساتھ تو غیر نبی کے لیے اس کا ماننا یہ تو پھر جہل مرکب ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک آیت پیش کی گئی پچھلے دنوں، تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ اس میں نقیب جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 خلفاء تھے، ان کو لفظ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ہم نے ان کو نقیب بنایا۔ اب نیابت میں، خلافت میں اور نقابت میں یہ کثیر طرح کا فرق ہے۔ میں آپ کو ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ ایک محفل لگی ہو تو ایک محفل میں ایک صدر ہوتا ہے، پھر اس کا ایک نائب ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایک نقیب رکھا جاتا ہے۔ اب نقیب کون رکھتا ہے؟ وہ نائب رکھتا ہے، صدر نہیں رکھتا۔ صدر محفل کے اوورال تمام معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو مہمانان گرامی آنے والے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ جو نائب بیٹھا ہوتا ہے وہ آگے نقیب کو، جو آگے نقیب لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، ان کو پھر اپنی ساری ترجیحات بتاتا رہتا ہے۔ تو یہ نقیب اللہ نے ذکر فرمایا ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے 12، ان کو نقیب کا ذکر فرمایا، خلافت کا ان کے لیے نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو خلافت دی ہے، خلافت تھی ہی نہیں ان کی۔ اگر ہم مانیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے 12 خلیفہ مانو، اور جب 12 خلیفہ مانیں گے تو حضرت ہارون علیہ السلام خلافت سے کٹ آف ہو جائیں گے۔ تو پھر اگر ان کو خلافت سے کٹ آف کریں گے تو پھر کیا مانا؟ چے مانا است اس آیت کریمہ کا تو کوئی معنی ہی نہیں رہے گا، مقصود ہی نہیں رہے گا، سارا کا سارا مقصود چٹ ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ لگا کہ ان کو اللہ نے سردار بنایا تھا، نقیب بنایا تھا، ان کو ان کے قبیلوں کے اعتبار سے بڑا مقرر کر دیا تھا۔ یہ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساروں کو کیا ہے۔ تو لہٰذا نیابت الہی کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہونا یا اللہ کا نائب ہونا، یہ صرف انبیاء اور رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کے خلافت کا، اس طرح کی نیابت کا، جس کو نیابت الہی کہا جاتا ہے، اس طرح کی تمام نیابتوں کا، یعنی کسی بھی نبی کو
اللہ کا خلیفہ نہ مانے یا اللہ کا نائب نہ مانے تو وہ مطلقاً قرآن کا انکاری ہے۔ اور دیکھیے گا قرآن کا انکاری ہو یا نبی کا انکاری ہو، دونوں صورتوں میں صریح کفر ہے، تو ان معنی پر تو وہ بندہ صریح کافر ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی کہ گنجائش نہیں رہے گی۔ اب ہم آتے ہیں نیابت رسول کے حوالے سے۔ دیکھیں نیابت رسول کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خود صریح حکم نہیں ارشاد فرمایا، یہ اہل سنت کا صحیح موقف ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کریمہ اور شواہدات و قرائن جو ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے اس حوالے سے کتنی قسم کی کیٹیگریز بنائی ہیں اور کس طرح کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ ایک حدیث پاک پچھلے دنوں میں نے اپنے سیشن میں بیان کی تھی، الائمۃ من قریش، کہ آئمہ جو ہیں وہ قریش میں سے ہوں گے۔ آئمہ سے مراد یہاں پہ نیابت رسول ہے، خلافت رسول ہے۔ تو خلافت رسول کا جو معاملہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پہ مختلف شواہد ذکر کر کے اور مختلف شرائط ذکر کر کے امت کے سپرد فرما دیا، اور ساتھ میں متصل سرکار نے فرما دیا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر نہیں جمع ہوگی۔ یہ نص قطعی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک۔ تو اس چیز کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو پتہ یہ لگا کہ یہ جو نیابت رسول اور خلافت رسول والا معاملہ ہے یہ امت کے سپرد فرمایا گیا۔ امت کے اہل حل و عقد یعنی کہ مفتیان امت جو اس وقت صحابہ کرام میں موجود تھے بڑے بڑے، تو جو انتہائی ذہین و فطین اور ذکی تھے، تو ان کے سپرد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط، دیکھیں شرائط نبی پاک نے ذکر فرمائی۔ یہ جو لوگ اہل سنت پہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ بھئی اہل سنت نے اپنی طرف سے شرائط گڑھی ہیں، تو نہیں، ہمارے پاس احادیث صریحہ بنص قطعی موجود ہیں، اور شرائط پر بھی اور شواہد پر بھی قرائن پر بھی صحابہ اور اہل حل و عقد جو کہ پائے کے مفتیان اعظام تھے اور پائے کے مجتہدین شریعت و طریقت تھے، انہیں لوگوں کی اصحاب کی رائے سے اور متفقہ فیصلے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا مولا کائنات نے یعنی کہ آپ نے وہ نہیں کی، بیعت نہیں کی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں جو الفاظ ہیں وہ ماکسا کے ہیں۔ ماکسا کا مطلب ہوتا ہے چند دن رکنا، چند دن رکنا، یہ جملے کہے گئے ہیں۔ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی صراحت نہیں ہے کہ آپ اتنا عرصہ رکے رہے۔ ماکسا کا مطلب عربی کا لفظ ہے، مجھے عربی پیش کریں پھر مجھ پہ گفتگو کر لینا، پتہ لگ جائے گا۔ بخاری شریف ہو یا اہل سنت کے جتنے بھی مصادر ہیں ان میں سے مولا علی کے حوالے سے جو واضح طور پر ہماری عقائد کی کتب میں موجود ہے وہ یہی ہے کہ مقصہ کچھ دیر آپ نے توقف کیا۔ اچھا یہ توقف کیوں کیا؟ اچھا مولا کائنات نے توقف کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین سے تو سارے صحابہ ایک ساتھ ہی تھے، شامل تھے آپ سارے صحابہ۔ یہ بھی غلط بیانی کی جاتی ہے اہل سنت پر کہ کوئی صحابہ نہیں تھا سوائے ان کے، بلکہ تمام صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین میں شامل تھے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جنازہ ہے وہ عامی کی طرح جنازہ نہیں ہوا جیسے ہمارے جنازے ہوتے ہیں کہ ایک امام مقرر ہوتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، نہیں، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بحکم قطعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں جن کا کوئی امام نہیں ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کل کائنات کے امام ہیں، تو لہٰذا آپ کی امامت پھر کون کراتا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنازے کی کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اقدس باقاعدہ حجرہ مطہرہ میں رکھا گیا اور صحابہ کرام آتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خود حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو کچھ دیر رک جانا کہ میرے اوپر پہلے فرشتے آئیں گے، وہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے پھر تم آنا۔ تو کچھ وقت تک صحابہ کرام رک گئے اور فرشتوں کی آمد رہی، انہوں نے صلاۃ والسلام پڑھا، جب فرشتوں کی آمد کمپلیٹ ہو گئی
تو پھر صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات وغیرہ سارے یہ الگ ترتیب آتے گئے اور اسی طرح درود و سلام پڑھتے جاتے اور پھر واپسی ہوتے جاتے. اسی طرح صحابہ کا تانتا بنتا رہا. 3 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ بھی اہل سنت پہ پھر الزام تراشی کرتے ہیں کہ بھی دیکھو 3 دن تک یہ تو جھگڑے میں رہے. کوئی ایسی کہانی نہیں ہوئی. یہ سمجھا ہی غلط گیا ہے اہل سنت کے مصادر کو، معاملات کو. ہمارے معاملات بالکل واضح اور کلیئر کٹ ہیں. یہاں پہ ہوا کچھ یوں تھا کہ صحابہ کرام کی تعداد کثیر تھی، تو حجرے میں چند بندے آ سکتے تھے، 8 10 12 15 جتنا بھی ہے، چھوٹا سا حجرہ تھا. تو وہ جاتے اور درود پاک پڑھتے. آخر 10 بندے ایک جگہ جاتے ہیں ایک ہی کمرے میں، تو درود پاک پڑھیں. اگر ایک بار بھی درود پاک پڑھیں تو کم از کم 5 منٹ تو لگ سکتے ہیں. تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ اور پھر اس کے بعد کثیر لوگ، یعنی کہ یہ پھر آنے جانے میں لگا رہا سلسلہ کار، پھر فرشتوں کا آنا جانا لگا رہا. تو اس میں کیا ٹائم ڈیوریشن نہیں لگتا؟ یا پھر یہ ہے کہ بھی یعنی کہ کہانی ڈال دی گئی کہ وہ بھی سقیفہ میں بیٹھ گئے اور خلافت کے چکر میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. بلکہ اسی طرح کا طریقہ تھا. صحابہ کرام آتے اور جنازہ درود پاک پڑھتے اور پھر اسی طرح باقی صحابہ آتے گروہ در گروہ. یہ تو حدیث پاک ہے ہمارے پاس صریح لفظوں میں کہ صحابہ کرام گروہ در گروہ آتے اور اسی طرح درود پاک پڑھتے اور چلے جاتے. یہ سلسلہ رہا. اب اسی ڈیوریشن میں یہ یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں. تو اب جب بیمار آپ ہو گئیں تو مولا کائنات ان کی تیمارداری میں لگ گئے تھے. تو یہ جو لفظ آیا نا کہ خلافت کے لیے نبی سیدنا مولا کائنات نے بیعت نہیں کی، یہ سب جھوٹ ہے. بلکہ اسی طرح ہوا کہ مولا کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ مطہرہ کی طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفتیہ عالمہ کی تعمیر میں آپ کی وہ معاملات میں لگے رہے کہ بیماری کے حالات کے معاملات تھے تو ان میں لگے رہے، جس کی وجہ سے ان کو دیر ہوئی. مقاصہ کا مطلب ہے چند دن، 1 2 دن، 3 4 دن. 3 دن تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے کی کیفیات کے معاملات رہے. تو پھر اس کے بعد جب آپ آئے تو یہ کہا گیا کہ مولا کائنات کو مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ جب مولا کائنات آئے تو آپ کو تمام معاملات بتا دیے گئے. تو سیدنا مولا کائنات کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے صدیق اکبر کو چنا ہے تو بالکل ٹھیک چنا ہے اور یہ اسی کے حقدار ہیں. یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں اور ہمارے پاس صریح روایات موجود ہیں. تو لہٰذا جب یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کے بعد کہانیاں کس چیز کی گڑھی جاتی ہیں؟ تو ان چیزوں کو جب ہم نے سمجھ لیا کہ بھی خلافت جو ہے یہ تمام صحابہ کے اجماع سے منعقد ہوئی ہے اور اجماع قطعی اکانی اور حقیقی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیلیں صریح موجود ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط جو آپ نے بیان فرمائی وہ موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کہانی بنا کے خلیفہ بنا لیا. نہیں، صحابہ کرام کا جو اجماع ہوا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح الفاظ میں احادیث پیش کی گئیں اور انہی احادیث کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر کو چنا گیا. تو یہ تھا ایک خلافت کا جو بیک گراؤنڈ تھا، کرائٹیریا تھا، وہ میں نے بتایا. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو امت کا اجماع صحابہ ہے، اجماع صحابہ کا جو انکار ہے یہ مبتدع بناتا ہے، گمراہ بددین بناتا ہے. اور اگر کیونکہ یہ اجماع صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر وہ نبی پاک کی احادیث کا انکار کرتا ہے اور آیات کریمہ پر ڈیپینڈ ہے، اگر وہ نبی اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کریمہ کا بھی انکار کرتا ہے، یعنی اگر یہ انکار اس طرف جاتا ہے تو ان تمام معنی پر بغیر کسی کم و بیش کے وہ کافر ہو جائے گا. یعنی ان معنی پر وہ کافر ہو جائے گا کہ بھی اگر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطلقاً انکار کر دیتا ہے کہ خلافت کوئی شے ہی نہیں ہے، یعنی نیابت رسول، خلافت رسول تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تو یہ پھر وہ ڈائریکٹ کافر ہو جائے گا. ادروائز یہ ہے کہ اگر وہ دلائل کے اعتبار سے معاملات رکھتا ہے تو وہ، لیکن اس کی کثیر قسم کی شرائط ہیں، تو ہر عامی کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، میں واضح صریح لفظوں میں بتا رہا ہوں، عامی کے لیے تو اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ مجتہد مطلق چاہیے اس کے لیے، اور اس کی کڑی ترین شرائط ہیں. تو
تو لہذا ان شرائط کے اعتبار سے اگر کوئی دلیل کے اعتبار سے چند چیزوں میں رد و بدل کرتا ہے تو پھر وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ان تمام معاملات کے اعتبار سے خلافت کا صراحتاً انکار کرے گا اور رسول اللہ کی احادیث کا یا آیات کریمہ کا تو کافر ہو جائے گا۔ ادروائز یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا ان معنی پر، لیکن یہ ہے کہ کافر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ یہ یاد رکھے گا، کافر ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ جب بندہ خصوص کا انکار کرتا ہے تو وہ نصوص کا انکار کر ہی دیتا ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جواب تو بہت مختصر ہونا چاہیے تھا ایک چھوٹے سے سوال کا، بٹ آپ نے بہت زیادہ طوالت سے کام لیا سر، اور کافی سٹوری سنا دی۔ اور معذرت اگر آپ کو کوئی بات برا لگے سٹوریز کا، کہ جی خلیفہ صاحب کیسے بنے، کیا کیا ہوا، علی صاحب نے اگر بیعت لی تھوڑے دن بعد لی اور یہ کیا وہ کیا۔ میرا سوال تو ہے ہی نہیں کہ علی صاحب نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ آپ تو صرف یہ بتائیں دو لفظوں میں، ایک طرف آپ نے شروعات میں یہ کہا کہ یا تو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے یا رسول اسلام صاحب منتخب کریں، رسول اسلام صاحب کہہ کر جائیں، اپوائنٹ کر کے جائیں، وہ مطلب ایک الگ ہو گیا۔ آپ نے پھر یہ فرما دیا کہ جی وہ تو رسول صاحب تو یہ راستہ بتا کے گئے کہ بھائی اجماع امت کر لینا، آپس میں صلاح مشورے سے کر لینا، اور میری امت غلط بات پہ اکٹھی ہوگی نہیں سر۔ تو یہ چیزیں بتائیں نا، اگر اللہ کا بتانا تھا یا رسول صاحب کا بتانا تھا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا بتانا تو یہ ہوتا کہ اللہ نے جیسے آدم کے لیے کہا کہ آدم کو خلیفہ بنایا ہے انہوں نے، وہ تو قرآن شریف میں موجود ہے سر۔ اب رہی بات اس کی کہ رسول صاحب کہہ کے جائیں، تو رسول صاحب کہاں کس کو کہہ کے گئے ہیں وہ آپ واضح بیان ان کا دکھا دیں کہیں پہ بھی، رسول صاحب کہہ کے گئے ہیں بھائی ابو بکر کو میں خلیفہ بناتا ہوں، یا عمر صاحب کو، یا عثمان صاحب کو، یا علی صاحب کو، یہ لفظ آپ دکھا دیں سر، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لیں گے کہ وہ یہ فرمان بتا کے گئے ہیں۔ اب رہی بات اس کی، اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ بھائی کوئی بھی چن لو، کیونکہ شروع کی باتیں سے آپ کا یہ لگتا تھا یا تو الہام و وحی کے ذریعے بنتے ہوں گے یہ خلیفہ لوگ، الہام و وحی کے ذریعے ہی نہیں بنا کیونکہ کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ مجھے الہام ہوا ہے میں اس لیے بن رہا ہوں۔ اب آخر میں آ کے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ جو جس کو منتخب کر دیں گے، تو لوگوں میں تو یہی ہے نا کہ لوگوں نے تو ایک اور بھی خلیفہ منتخب کیا تھا، میری جانکاری میں یہ ہے، اور ان لوگوں نے اپنا منتخب کیا تھا، تو اگر دو دو جگہ لڑائیاں چل رہی تھی تو جس کا ڈنڈا مضبوط ہوتا ہے وہ بن گیا، اور اس نے اتنا ہی ڈنڈا چلایا سر۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی خلافت کا یا اس طرح کے طریقہ انتخاب کا کہ کچھ لوگوں کو پہلے میٹنگ کر کے سلیکٹ کر لیا گیا، کرسی دے دی گئی، اس کے بعد وہ صاحب دوسرے صاحب کو نومینیٹ کر کے چلے گئے، اور وہ صاحب شاید تیسرے صاحب کو نومینیٹ کر کے چلے گئے، تیسرے صاحب چوتھے صاحب کو کرا تو نہیں لیکن سنا کچھ لوگ گئے اکٹھے ہو کے کہ جی یہ کرو وہ کرو۔ میں تمام اس طرح کی خلافت کو نہیں مانتا ہوں سر۔ تو اب آپ مجھے بتا دیجیے مختصر میں کافر ہوں یا مسلمان ہوں؟ امیت اگروال صاحب، میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ میرے خیال میں شاید آپ نے لاسٹ والی آڈیو میری نہیں سنی، لاسٹ والی آڈیو سن لیں، اس میں نے واضح طور پہ اس کا جواب دیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اگر وہ اتنا علم رکھتا ہے جس کو مجتہد مطلق کا علم کہا جائے، اس علم پر وہ دلائل اکٹھے کر کے لے آتا ہے اور انکاری کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان معنی پر وہ بندہ کافر تو نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ پھر وہ احادیث صحیحہ کا انکاری ہو جاتا ہے بندہ، اور اسی طریقے پر آیات کریمہ کا انکاری ہو جاتا ہے جو کہ نیابت رسول اور خلافت رسول پر دلالت کرتی ہیں، تو ان کا انکاری ہونے کی وجہ سے تو کافر ہو سکتا ہے بندہ اس طرح کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھی وہ اجماع امت کا انکار کر دے تو یہ کفر فقہی تو کہلائے گا، یعنی کہ فقہی اعتبار سے تو وہ کافر کہلائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے مطلقاً خارج ہو جائے گا۔ علم کلام کے اعتبار سے متکلمین کے نزدیک وہ مطلقاً دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ امیر فیصل صاحب دیکھیں، اگر اس طرح کے جو کمنٹس ہیں نا، وہ بھلے ایڈمن موڈ ہوتا ہے، ایڈمن موڈ کی وجہ سے کمنٹس اس طرح کے کیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ کے گروپ میں یہ چیزیں الاؤڈ ہیں، یعنی کہ آپ کھلے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی ایڈمن موڈ میں کسی طرح کے بھی آپ اسٹیکر یا کمنٹس لگا سکتے ہیں، تو لگا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔
ادروائز پھر آپ کی مرضی۔ باقی یہاں پہ میں مختصراً اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، اتنی جو لمبی گفتگو کی ہے نا، اس گفتگو کے بغیر اصل معاملے کی تہہ کو سمجھنا ہی ممکن نہیں تھا۔ یہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، یہ سوال جو ہے نا آپ کا، یہ تفصیل طلب ہے، تو اسی کے مطابق پھر میں نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ اگر میں مختصراً جواب دے دیتا تو پھر اس میں بہت سارے سوال و جواب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اب بھی اسی طرح یعنی کہ کم علم بندے تو پھر یہ ہے کہ اس پہ سوال و جواب ہی کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ تفصیل ضروری تھی، اس لیے میں نے یہ گزارشات کی ہیں، آپ قبول فرمائیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے وقت دیا اور بتایا۔ نہیں امیر فیصل حدیثوں کا انکاری نہیں ہے۔ اگر امیر فیصل کچھ بھی تحقیق کرتا ہے ان سب پرٹیکولرلی اس ٹاپک کے ریگارڈنگ جو میں نے آپ سے جانکاری لی ہے، تو رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث مجھے ملتی ہے سر، اور اس حدیث کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے۔ کمال آپ یہ دیکھیں، شیعہ تو ہے ہی نہیں انکاری، سنی بھی انکاری نہیں ہے، بلکہ میں نے تو مسلمانوں میں کسی کو دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے بھی اس حدیث کا انکار کیا ہو کہ رسول اسلام صاحب نے واضح طور پر ایک جگہ یہ کہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ مولا کے ورڈ کا میننگ ہر ایک بندہ الگ طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے، بٹ یہ میں نے کہیں نہیں سنا، کوئی حدیث میری نظر سے ایسی نہیں گزری کہ رسول اسلام صاحب نے یہ کہا ہو کہ جس کا میں مولا اس کا ابو بکر مولا، جس کا میں مولا اس کا عثمان مولا، جس کا میں مولا ان کے ابو بکر مولا، عمر صاحب مولا۔ ہاں علی صاحب کے ریگارڈنگ مولا میں نے سنا، اب حدیثوں پہ چلیں یا کس پہ چلیں، بہرحال یہ خلافت جس طرح سے بنائی گئی اور جس طرح سے انہوں نے عمل درآمد کیے، جس طرح سے ہسٹری بتاتی ہے، اس چیزوں کا، ان باتوں کو امیر فیصل کنڈیم کرتا ہے سر، کھلے عام کنڈیم کرتا ہے، جو بھی ان کی کارکردگی رہی ہے ان چیزوں کا انکاری ہے۔ اور آپ نے یہ کہا اس کو انکار کفر بھی نہیں کہا، اور یہ کہا کہ کفر کی طرف جا سکتا ہے سر، کفر کی طرف جانا منظور اگر میں ایسا لگتا ہوں کہ اس راستے پہ چلا جاؤں گا، بٹ ان کے جو غلط کام کر کے گئے ہیں ملکوں پہ قبضے کرنے، اور ملکوں کے جو بادشاہ، وزیر اعظم یا صدر وغیرہ جو بھی ہوتے ہوں گے، ان کی لڑکیوں کو، بہو بیٹیوں کو اٹھا لینا اور بانٹ لینا، دوسرے ملکوں پہ غاصبانہ قبضے کرنے کا میں انکاری ہوں سر، اور میں ان باتوں کو کنڈیم کرتا ہوں۔ آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔